Now, welcome to episode 3. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 1974 के पहले हज पर मुझे मक्का मुकर्रमा हज ड्यूटी पर भेजा। ये उस वक्त 1974 में जिन्होंने हज किया है उनको पता होगा कि उस वक्त जो है एक कॉलरा स्प्रेड हुआ था और कॉलरा इंडेमिक हो गया था मक्का में। और ये कॉलरा जो है तकरीबन जियाद मोहल्ला से जो है वो शुरू हुआ था और काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। और चूँकि ये काफ़ी इंडेमिक हो गया था और कॉलरा में काफ़ी कैजुअल्टीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से हमें मक्का में 2 महीने तक रहना पड़ा, यानी पूरा हज का मौसम, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। सफ़र के पहले हफ्ते को फिर हमारी वापसी होती है, वापस फिर मैं अपने गांव आता हूँ। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि हज ड्यूटी पर। और उस वक्त ऐसा होता था कि आप हज ड्यूटी में जब आपका जो ऑफ होता था उसमें आप जो है हज कर लें, आप अरफात वगैरह चले जाएं, बाकी मिकात वहाँ मुज़दलिफ़ा जाएं आप। तो हज के लिए परमिशन था कि आप जो है अपनी 8 घंटे ड्यूटी करें और बाकी फिर जो है आप अपने हज के सारे वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। तो ये आपको उस वक्त की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी जगह की तस्वीरें हैं। नाजरीन, ये मैदान अरफात है। नाजरीन, ये तस्वीर बाब मलिक अब्दुल अजीज़ पर ली गई है। ये जो तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये उसी प्राइमरी हेल्थ केयर की है जो अपने स्टाफ के साथ मैंने खिंचवाई है। आप मुझे इस अटायर में देख कर के हैरान होंगे। बात यह है कि ये मेरे लिए ईद गिफ्ट जो है वहाँ के जो अमीर था फहद बिन असीदान, उसने ये गिफ्ट गतरा गाल बिश जो है वो मुझे प्रेजेंट किया था। तो उमूमन वो फिर मैं सेरेमोनियल इसको पहना करता था। नाजरीन, ये प्राइमरी हेल्थ केयर की तस्वीर है जिसमें हमारी इजिप्शियन नर्स ख़द्दामा के साथ और ये हमारे स्टाफ हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जो है सऊदी अटायर में हूँ और मेरे साथ जो है वो मेरा मेल नर्स मोहम्मद रफ़ीक हैं। ये हमारी क्लिनिक की तस्वीर है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अटायर जो है मुझे ईद गिफ्ट पर मेरे गांव के अमीर ने मुझे तोहफे में दिया था। नाज़रीन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो रिलीजियस एक्सपीरियंस शेयर करूँ। गांव में जो मस्जिद थी छोटी सी, वहाँ पर नमाज के वक्त ऐसा होता था, वो बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ केयर के करीब होती थी। तो जैसी जमात खड़ी होती थी तो अमीर जो है वो सफ़ों में देखता था कि डॉक्टर किधर है, और मुझे नहीं पा करके अपने खादिम को कहता था डॉक्टर को बुला कर ले आओ। तो फिर मैं आ जाता था और फिर साथ नमाज पढ़ता था। उमूमन वहाँ पर ऐसा होता है कि ये असर और मगरिब की नमाज जो है वो या ऐसे मौसम में वो डेजर्ट में सैंड के ऊपर पढ़ते हैं। एक दिन मैं स्किप कर गया, मैंने कहा यार ये सैंड में नमाज पढ़ते हैं तो नाक वाक में जो है ना सैंड चली जाती है। मैंने कहा मैं यहीं डिस्पेंसरी में पढ़ लेता हूँ। अमीन ने फिर सफ में देखा कि डॉक्टर तो है, वहाँ डॉक्टर को दस्तूर कहते हैं, वो दस्तूर तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो उसने दोबारा जो है अभी अकामत को थोड़ा ठहरने को कहा और कहा कि जाके डॉक्टर को बुला के ले आओ। फिर अमीर ने बताया कि तुम जो है ना अपना मुसल्ला यानी
نماز جانماز جو ہے اپنے ساتھ لے کے آؤ اور وہ اس پر پڑھ لیا کرو. تو اس طرح سے سمجھے یہ ریلیجیسلی جو ہے میں پھر نماز کا اور مزید پابند ہوتا گیا, اور اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا ریلیجیس وہ بھی ایک بڑھتا رہا الحمدللہ. اور ایک وقت آ گیا جب میں پورے باضابطہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو گیا الحمدللہ. جہاں تک پروفیشنل ایکسپیرینس تو الحمدللہ یہ ہمارے 47 ایئرس سعودی عرب میں بہت ایکسپیرینس میں نے گین کیا. بہت ایسی چیزیں میں نے اپنی پریکٹس میں لی جو میں نے کسی کتاب میں یا میڈیکل کالج میں یا میڈیسن کی کتاب میں نہیں پڑھی تھی. یہ صرف اپنے ایکسپیرینس یا اپنے آئی کیو کے حساب سے اس کو ڈیل کرتا رہا. ایک دن کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. میں ایوننگ کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس گاؤں میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ان کے جنریٹر سے چلتا تھا, اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے الیکٹریسٹی وہ آتی تھی. عموماً منسٹری آف ہیلتھ نے جو ہے وہ گیس لیمپ دے دیا تھا انہوں نے. ریفریجریٹر جو ہے وہ اس وقت اس سے گیس سے چلتا تھا, اور جو ڈسپنسری ہماری تھی, جو پرائمری ہیلتھ کیئر تھا, اس کے اندر جو ہے ایک روم, کچن, باتھ روم, یہ جو ہے وہ نرسز کے لیے تھا اور نرس کے سرونٹ کے لیے تھا. اور ایک بڑے سے جو ہے وہ اس میں تقریباً 12-14 کمرہ ہوتے تھے, جس کے اندر جو ہے ڈاکٹرز کی کلینک ہے, ڈریسنگ روم ہے, انجیکشن روم ہے, فارمیسی ہے, اس طرح کی چیزیں تھیں. ایک دن شام میں اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہمارے یہ میل نرس جو ہے رفیق صاحب, یہ بھی ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے. مغرب کا ٹائم تھا. مغرب سے کچھ دیر پہلے, یعنی تقریباً شام کا ٹائم تھا. یہ جو ایجپشن نرس تھی, اس کے جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو ایک بیگ اس کے چیخنے کی آواز آئی. عموماً ایجپشین جب پریشانی حالت میں یا چیختے ہیں تو ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے یا ویلی. تو زور سے اس نے چیخا یا ویلی, اور بھاگ کر کے آ گئی, اور کافی وہ ڈسنک ہو گئی. تو وہ میرے کمرے میں, میری کلینک میں وہاں پہنچی, ساتھ ہی کلینک بھی تھی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, تو وہ بالکل اس سے سانس چڑھی ہوئی تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی, صرف اشارے سے کہہ رہی ہے کہ ہنش ہنش. ہنش کا مطلب سانپ. تو میں نے کہا کدھر, کہتی کہ وہ اشارہ کر رہی ہے روم میں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے محمد رفیق کو لیا, میں نے کہا اور دیکھتے ہیں بھائی اس کے بیڈ روم میں کدھر ہے وہ سانپ. وہ تو باہر ہی کھڑی رہی. میں جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے جو شوز ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لڑکیاں جو بڑا ہل والا شوز پہنتی ہیں, کافی اونچا. سانپ جو ہے اس کے اندر گھسا ہوا, دوم باڈی اس کا باہر, اور اس کا سر جو ہے اندر گھسا ہوا تھا, اور بڑے سکون سے وہ تھا. میں نے اپنی نرس کو کہا کہ دیکھو میں اس سانپ کو مار دوں گا, لیکن تمہارا جوتا جو ہے وہ بالکل کرش ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں, معافی مشکلہ. ٹھیک ہے. محمد رفیق کو میں نے کہا یار کہ ایک جو ہے نا یہ پائپ راڈ جو ہے وہ لے کر کے آؤ, اور میں یہ کروں گا کہ اس جوتے کے اوپر جو ہے اس پائپ راڈ کو دباؤں گا اچانک, تو سانپ کے جو سر کے اوپر جو یہ پائپ راڈ پریشر سے رہے گا, تو یہ سانپ جو ہے یہ ہمارے پائپ راڈ کو جو ہے نا لپیٹنا شروع کرے گا. تم ایک دوسرا جو ہے راڈ لے کر کے یہ سانپ کو ہٹ کرتے رہو, اس کے باڈی کو مارتے رہو جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. بہرحال اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی رہیں. میں اچانک جو ہے وہ راڈ جو ہے اس کے جوتے کے اوپر سے اتنا زور سے پریشر دیا کہ اس کا سر جو ہے ہمارے راڈ کے نیچے, جوتا اور راڈ کے درمیان میں پھنسا رہا. اس نے, سانپ نے اپنے پورے باڈی یا دم کو جو ہے وہ ہمارے راڈ کو لپیٹتا رہا, اور محمد رفیق جو تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے مار مار کر کے بالکل ڈھیلا کر دیا. جب بالکل ہی بے سود ہو گیا سانپ, اور
سائٹ سے جو ہے وہ بلڈ وغیرہ بھی نظر آیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو آلریڈی جو ہے نا ایٹ لیسٹ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، سانپ کی۔ اس کے بعد سانپ کو نکالا تو سانپ کا تو سر چونکہ کچل چکا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سانپ کو وہ پھینک دیا گیا اور جوتا بھی اس کا جو ہے گیا۔ تو یہ لائف کا میرا انفارگیٹیبل ایکسپیرینس ہے۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنا کریں۔ ناظرین، سعودی عرب کے اسی گاؤں کا ایک اور واقعہ میں آپ کو شیئر کروں۔ گاؤں اور ڈیزرٹ میں یوزلی ان کے جو خیمے ہوتے ہیں وہ بھیڑ کے بالوں سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ عموماً ان کی جو خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں وہ شام میں لائٹ جلاتی ہیں، جو کیروسین آئل سے چلتی ہے، لائٹ جلا کر کے جو ہے وہ خیمے میں رکھتی ہیں، اور جو ان کی جو مجلس وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے، یہ بھی شام میں ہی مغرب کے وقت، ایک تقریباً 16-17 سال کی سعودی لڑکی، وہ اپنے عبائے میں، نقاب میں، اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اپنے سینے کے اوپر یوں کر کے دبا کر کے بھاگتی ہوئی میری کلینک میں آئی ہے، اور عربی میں کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا چاہ رہی ہے، پوچھا اس سے کیا ہے، تو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اگرب اگرب، یعنی بچھو، اسکارپین۔ وہ یوں یوں اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس کو بہت ہی زور سے اس نے دبا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا، چونکہ میں یہاں پر آئے ہوئے تقریباً سال ہو چکے تھے گاؤں میں، تو مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ شام میں جو ہے اپنی لائٹ وائٹ جلاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسکارپین اس کے خیمے میں ہو، اور یہ سیدھا اس کے جو ہے نا، اس نے جھاڑ واڑ کیا ہو تو اوپر سے وہ گر گیا، اور ٹھیک اس کے جو ہے میکسی کے اندر گھسا، اور اس نے اس کو پکڑ لیا، اور یہی بات بھی تھی۔ میں نے کہا اس کو، میں نے بتایا کہ تم اسی طرح پکڑ کر کے رکھو۔ اپنی نرس کو میں نے کہا کہ ایک چادر تم لا کر کے دو مجھے، اس چادر اس کے اوپر لپیٹا، اور اس کو میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے جو ہے نا میکسی کو سیزر سے سائڈ سے کاٹتا جاتا ہوں، جو پورا کٹ گیا تو تم پھر اس کو نکال کر کے باہر پھینک دینا۔ تو اس نے یہی کیا، نرس نے مجھے ہیلپ کیا، میں نے سیزر سے جو ہے اس کے چاروں طرف جو اس نے پکڑا ہوا تھا، چاروں طرف سے اس میکسی کو کاٹا۔ جب میکسی پوری کٹ گئی تو اس نے اس کو جلدی سے پھینک دیا یہاں فرش پر۔ دیکھا کہ جو اسکارپین ہے، بچھو، وہ چلنا شروع کیا۔ عربی میں اگرب کہتے ہیں اسکارپین کو۔ اس کے بعد اس بچھو کو تو خیر ہم لوگوں نے مار واڑ دیا، اس کی جان میں جان آئی۔ اس کو پانی وانی پلایا، جوس ووس پلایا، میں نے کہا ریلیکس کرو تھوڑا۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اس کے پیرنٹس بھی آ گئے، باقی بہنیں وغیرہ بھی آ گئیں۔ پھر جب اس نے دیکھا تو بڑا ان لوگوں نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ یہ جو بدو ہوتے ہیں بڑے کرٹیس ہوتے ہیں، بڑے اخلاق مند ہوتے ہیں، اور بہت ہی پرخلوص ہوتے ہیں۔ اور میں جتنے دن بھی وہاں رہا، تقریباً 3-3.5 سال اس گاؤں میں، تو ریئلی ان کا جو اخلاق اور ان کی مہمان نوازی کو میں نے بہت ہی انجوائے کیا۔ ڈیزرٹ میں، ریگستانی علاقے میں سانپ اور بچھو بہت پائے جاتے ہیں۔ 1978 میں اپنی چھٹی پر کراچی گیا، اور پھر وہاں میری شادی ہوئی، اور چونکہ گاؤں میں میرے کچھ 4-5 مہینے اور باقی تھے، اور اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر دمام ہونا تھا، تو میں اپنی وائف کو لے کر کے جو ہے وہ آ گیا گاؤں۔ اور گاؤں میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑے پرخلوص لوگ، اور یہ بدو اور ان کی فیملی جو ہے بہت ہی اخلاق مند ہوتے۔ تو میں جب اپنی وائف کو لے کر یہاں پہنچا تو وہ لوگ بڑے ہی خوش تھے اور بڑا سیلیبریشن کر رہے تھے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی جو ہے امیر کی جو بیگم تھی، اس نے جو ہے وہ ایک بڑا پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اور ہماری وائف کو جو ہے انوائٹ کیا کھانے کے اوپر۔
تو یوزلی وائف جو ہے وہ نرس کے ساتھ چلی آتی تھی ان کے امیر کی فیملی کے پاس، اور ہم لوگ یہاں امیر کے پاس ڈنر کرتے تھے میل سائٹ پر. تو یہ جو میں آپ کو کبسہ دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا شیئر کر دوں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جب میری وائف نے یہ وہ جو تھال لا کر کے سامنے رکھا انہوں نے پورے لیمپ کبسہ، تو شی واز ریئلی اسکیئرڈ دیکھ کر کے. تو ان کو بڑا عجب سا لگا، کبھی اس طرح کی چیز دیکھی نہیں تھی، تو ان سے کھایا نہیں گیا. تو جو بھی فروٹس وغیرہ جو تھے وہ تو تھوڑا بہت کھا لیا، لیکن وہ گوشت اور چاول کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے ان سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا. بہرحال وہ واپس آ گئی. دوسرے دن امیر کی وائف جو ہے وہ میرے پاس آتی ہے کلینک میں اور آگے کہتی ہے کہ ڈاکٹر تمہاری وائف نے تو کچھ کھایا ہی نہیں. یعنی وہ عربی میں بتا رہی تھی کہ دکتور زوجہ ماں اکل تو ولا شے. تو کیا میں نے کہا کہ ایکچولی اس کو وہ یوز ٹو نہیں ہے کہ یہ پورے لیمپ کبسہ کو اس طرح سے مطلب کھائے. تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے فروٹس وغیرہ کھا لیا تھا. تھینک یو ویری مچ، تم لوگوں نے جو ہے نا بڑا پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا. تو اس نے کہا نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے قبیلے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو تمہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ جو ہے دعوت نہ دیں، بلکہ ایک ایک خروف یا ایک ایک بکرا جو ہے، ایک ایک دمبا جو ہے وہ تم کو دے دیں، اور تم اپنے حساب سے اس کو ذبح کر کے کٹوا کر کے جو ہے وہ اپنے حساب سے تم لوگ اپنا ڈنر اپنا کرتے رہنا. اور اس نے بتایا کہ جو میرا خادم ہے وہ اس بکروں کو ذبح کر دے گا اور پیسے جس طرح بتاؤ گے وہ بنا دے گا اور بنا کر کے تمہیں پہنچا دے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں نیکسٹ ڈے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ کچھ بکروں اور دمبوں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے اپنے خادم کو کہا کہ دیکھو کیا بات ہے، یہ کوئی بکرے اندر تو نہیں داخل ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے وہ تقریباً 6-7 قبیلے کے ساتھ جو ان کے وہ تھے لوگ تھے، وہ جو ہے بکرا اور دمبا لے کر آئے ہیں کہ یہ دکتور کے ڈنر کے لیے یہ ہے. تو مجھے چونکہ امیر کی وائف نے بتا دیا تھا تو میں نے خادم کو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ جتنے بھی بکرے اور دمبے جو ہیں ان کے گلے میں جو ہے نا ایک ایک ٹیگ لگاؤ اور اپنے ڈسپنسری کے اسٹیمپ لگا کر کے چھوڑ دو. وہ اپنے جو ہے نا ریوڑ میں اپنے چلے جائیں گے، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم ایک ایک منگوا کر کے ذبح کروا کر کے پھر ہم اپنی پارٹیاں کریں گے یہاں. اور یہی اسی طرح چلتا رہا. تو الحمدللہ جو اگلے جو 5-6 مہینے ہم تھے تو یہ تقریباً 6-7 بکرے جو ہے نا اسی طرح ذبح ہوتے رہے اور پارٹیاں ہوتی رہیں. اور پھر میں نے جیسا بتایا کہ وہ ہمارے جو دوست ڈاکٹر انور، ان کی پوسٹنگ بھی تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک دوسرے گاؤں میں تھے. تو ان کے ساتھ اس طرح سے جو ہے ہمارا وہ وقت گزرتا رہا اور ٹائم پاس ہوتا رہا. سعودیوں کا ٹریڈیشنل ڈش لیمپ کبسہ جو بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے. میں کبسہ کو بہت انجوائے کرتا تھا.